صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلو. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 25th of Rabiul Sani, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli as-sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'an وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as the month of Rabiul Sani is ending, and we are going to enter after 5 days into the month of Jamadiul Ula, and then after will be Jamadiul Sani. In the month of Jamadiul Ula and Jamadiul Sani, along with other whatever the activities and occasions and celebrations or commemorations, the main event will be Ayam Fatimiyya, which means that we have the 2 dates of the Shahada of Lady Fatima Zahra Salamullah Alayha. There is a lot of things to discuss and begin with, by the way. First of all, after the departure of Prophet Muhammad, peace be upon him, which itself is another dispute among Muslims, that what is exact date of the departure of Prophet Muhammad, peace be upon him, from this world. And even the birthday of Prophet Muhammad, peace be upon him, is not, like for example, we have not decided yet that there is a one day. So different people differently celebrate the date of the birth of Prophet Muhammad, peace be upon him. And likewise, the date of the departure of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
We believe that 28th of Safar is 28th of 28th of Safar is the day when Prophet Muhammad, peace be upon him, departed from this world. But then we see, of course, there are people, they believe that 12th of Rabiul Awwal is the day of the Wilada of Prophet Muhammad, peace be upon him, and day of the departure of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from this world. But, of course, at the end of the day, here is, everybody knows and we agree upon it, but the date is disputed. But that's okay. It's a difference of opinion. And, historically, whatever the circumstances were, the fixed date is not with us. That's fine. But now, the departure of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha, day of the Shahada of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha, also is related and connected to the departure of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We have two dates. First, that after the departure of Prophet Muhammad, peace be upon him, 75 days, Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha departed this world, and she was martyred. And the other date which we have is that after 95 days of the departure of Prophet Muhammad, peace be upon him, Lady Fatima to Zahra Salamullah departed this world. So depending upon, what is, historically, we have two strong opinions. So that's why what happens is, because of the importance and the value of the Shahada of Lady Fatima to Zahra Salamullah, the only beloved daughter of Prophet Muhammad, peace be upon him. Though, of course, a majority of Muslims, they believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, he had 4 daughters. But of course, again, it is a disputed matter. But historically, we believe that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had only one daughter, and that was Lady Fatima to Zahra Salamullah, who was a beloved wife, a first wife of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, that in the lifetime of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam had only one wife. Like Prophet Muhammad, peace be upon him, in the presence of Lady Khadijatul Kubra Salamul Alaiha, that was the first wife of Prophet Muhammad, peace be upon him, al-Mu'minin, we see that he had only one wife. But after the departure of Lady Khadijatul Kubra Salamullah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at a time even had 8 wives. And Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam had also more than one wives at one time, but after the departure of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha. So we see that there is a special status of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha. And there is a lot to say about it. The importance is over there. So that's why what happens is we commemorate Ayyam Fatimiyya, days of the Shahada of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha. And from 13th of Jamadi al-Ula till 3rd of Jamadi al-Sani, we commemorate Ayyam Fatimiyya. We start from 13th of Jamadi al-Ula, which is the first date of the Shahada, upon which, I mentioned that if we believe that after 75 days of the departure of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then will be 13th of Jamadi al-Ula. Otherwise, 3rd of Jamadi al-Sani. So that's why we call Ayyam Fatimiyya Ula and Ayyam Fatimiyya Sani. So that means that starting from 13th of Jamadi al-Sunan, and of course, even 13th of Jamadi al-Ula, we start commemorating before. Like for example, from 10th at least, the Majalis starts. And then even after 3rd of Jamadi al-Sani, it goes like till, 6, 7, 8. Because again, then there is in Jamadi al-Sani, 10th of Jamadi al-Sani, the day of the Wilad of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha. So anyway, we see that the importance and the value. Generally, beginning with, and of course, discussing, inshallah, these 5 days, and of course, inshallah, next month, again, about Lady Fatima to Zahra Salam, her personality. I always say that whenever we want to talk about a personality of the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why? Because then Quran was revealing.
So we see that first of all we will have to see that what is the status of that personality in Quran. Do we have anything mentioned about her or him? Like for example, anything, directly, indirectly, any surah, any verse, any story mentioned that where we will be able to find out like this is one of misdaq, that personality. I mean, could be a few people misdaq of that. And I can give the example. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Surah Dahr. We see that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned a story. I mean, He mentions about there is a background, there is a story. And in that story, there are few peoples involved. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, Lady Fatima Zahra salam alayha, Imam Hassan Mushtaba alayhi salam, and Imam Hussain Sayyid al-Shuhada alayhi salam. And even their slave lady, you know, even even she was involved. And that's exactly what it is. You know, I mean, they will call her Amma Fizza, you know, but she was, you know, Fizza, right? So even she was fasting, and she could be one of them. But now we see that in Quran, when we want to find out, Imam Ali ibn Abi Talib, one of misdaq is وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. One of misdaq, Lady Fatima Zahra salam. One of misdaq, Imam Hassan Mujtaba alayhi salam. One of misdaq, Hussain Sayyid al-Shuhada alayhi salam. So likewise we see that there are the verses, there will be a story in background, and we will see that, you know, the implementation will be one personality or few of them. So first of all we see that what is mentioned about that personality in Quran, and then we will go the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the conduct of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then Aima alayhi salam, and then we see the characteristic and the conduct of that personality. About Lady Fatima Zahra salam, just let me mention today one thing, and then inshallah we'll continue slowly but surely. We have a story narrated, a narration which indicates that one day Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam visited Lady Fatima Zahra salam, or Lady Fatima Zahra salam visited Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he was sick. And then the witnesses says that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam whispered something in the ears of Lady Fatima Zahra salam, and she became sad. And after that, he whispered something again in the ears of Lady Fatima Zahra salam, and she became happy. When she was asked, "O daughter of Prophet, what happened that first Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he whispered something and you became sad, and then he whispered something and you became happy. What happened?" She said that first Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, my father, my beloved father, he told me that, "Oh my daughter Fatima, soon I be leaving this world." So he told her about his departure. So she said, obviously I became sad. They said, then what happened that she became happy? She said, after that he told me that the first one amongst my family and household, you be meeting with me, which means that after me, you be the first one leaving this world, and you will be joining me in hereafter in Alam Barzakh. And I became happy. Anyway, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whenever would go out somewhere, the last person he would visit and will say goodbye would be Lady Fatima Zahra salam. And whenever he would come back, the first person he would go to visit would be Lady Fatima Zahra salam. She was beloved to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and her status, and she was martyred. Inshallah, slowly but surely, we'll talk about her personality, her conduct, her status, her qualities, her miracles, and of course, her teachings, inshallah. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand a noble personality of Lady Fatima Zahra salam and her conduct, and we'll be able to implement upon ourselves, and inshallah our conduct will be like her.
It's time for a short break. Let's take a break and we'll come back and we'll open our phones and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. Sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu Islam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu Islam. Today is 25th of Rabiul Sani and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu Islam. Our phone lines are open. You can call and you can present your salam. You can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu Islam. When your call gets through, let us know what is your name and where are you calling from, and then we will put you through, and then of course you can even express your feelings and you can give the message out and you can let the whole world know that what you think about Imam Hussain alayhi salatu Islam. May Allah give to all of us more and more tawfiq, and may Allah accept our prayers and fulfill our desires. Ameen Ya Rabbal Alameen. مومنین و مومنات، آج 25 ربیع الثانی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حرم ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سے حاضر ہیں. ہماری فون لائنز اوپن ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے سمر اور ونٹر کی ٹائمنگ میں فرق ہوتا ہے،
سمر میں ہمارا پروگرام 5 بجے کربلا کے ٹائم کے حساب سے شروع ہوتا ہے، جو کہ پاکستان میں اس وقت صبح کے 7 بجے ہوتے ہیں. لیکن سردیوں میں یعنی ونٹر کے اندر ابھی اگرچہ اسپرنگ چل رہا ہے، ہمارا پروگرام صبح 6 بجے کربلا ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے، جو کہ پاکستان میں 8 بج رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم جو ہے یہاں پر لیٹ ہو جاتا ہے. یعنی آج ابھی جو ہے نا 4:50 میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور بائی دا ٹائم نماز ختم ہوتی ہے تو 5:05 اور یہ ٹائم آگے بڑھتا جائے گا تا یہ کہ یہ 5:30 پونے 6 بجے تک چلا جائے گا نماز کا ٹائم. یہ ونٹر کے اندر جو ہے نا وہ آبویسلی ایسا ہوتا ہے. تو آج سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ 6 بجے ہے، اور انشاءاللہ فروری مارچ تک تقریباً جو ہے یہ ہمارا پروگرام صبح 6 بجے ہوا کرے گا، پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 8 بجے ہوں گے. اور امریکہ میں ڈپینڈنگ اپون ابھی تک وہاں پر سمر ٹائمنگ چل رہا ہے، اگرچہ اسپرنگ اور آئی بلیو کہ نومبر میں وہاں پر بھی جو ہے نا وہ شاید انہی دنوں میں ٹائم چینج ہونے والا ہوگا. تو جب 1 گھنٹہ اپنے اوریجنل ٹائم پر آ جائے گا تو پھر وہاں پر کیلیفورنیا کے حساب سے 7 بج جائیں گے رات کے، لیکن اس وقت جو ہے وہ رات کے 8 بجے ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، اور نیو یارک میں ظاہر اسی حساب سے رات کے 11 بجے. بہرحال ابھی میں کینیڈا اور یو ایس اے ہو کر آیا ہوں، تو وہاں کی انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے. وہاں پر وہ اسپرنگ ہے تو ایک ونٹر یعنی جو ٹھنڈ ہے، سردی، اس کا ماحول جو ہے نا بن چکا ہوا ہے، جیکٹس اور بارشیں اور یہ سارا الحمدللہ رب العالمین. لیکن ظاہر ہے کربلا کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی گرمی کا زور ختم ہوا ہے، لیکن موسم ابھی جو ہے نا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا. دن کو مطلب گرم ہی ہوتا ہے، رات کو تھوڑی خنکی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ابھی میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ ربیع الثانی ختم ہو رہا ہے، تو جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی یہ 2 مہینے ہیں. 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ ایام فاطمیہ ہیں. اور ایام فاطمیہ کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایام شہادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے عقیدے کے مطابق، ہماری تاریخ کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق اقلوتی بیٹی ہیں. اگرچہ مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیوں کو بھی مان لیا جائے تو فاطمہ پھر بھی ایک ہی ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مطلب صورتوں کو اٹھا کر دیکھیں، آیات کو اٹھا کر دیکھیں، اشارتاً، کنایتاً، ظاہراً، باطناً ذکر کیا. سورہ کوثر جو ہے وہ سب سے بڑی مصداق ہے شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اور اسٹیٹس کی. اور اس کے علاوہ کتنی آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کو انکلوڈ کیا ہے. اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، ان کا جو کنڈکٹ تھا، جو برتاؤ تھا، جو سلوک تھا، جو ان کے فرامین ہیں شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور پھر ائمہ علیہ السلام کا جو ایک خاص احترام شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. اور وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملے گا، اور ان کے متعلق مطلب احادیث بھری پڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کیسے کیسے فرامین ہمیں ملتے ہیں. مطلب اگر ہم یہ سوال کریں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، تو جتنے فرامین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہیں، اس کا عشر بھی کسی اور بیٹی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، کسی اور بیٹی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، کسی اور بیٹی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب بھی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے تعظیماً، اور اپنی مسند پر جہاں پر خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر بٹھاتے تھے. کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ میدان مباہلہ میں اللہ رب العزت نے جب چیلنج دیا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
تو یہاں پر جو ہے نا وہ کاذبین پر لعنت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب مباہلے کے لیے کہا ہے، اور وَالنِّسَاءَ، میں اپنی خواتین کو لے کر آتی ہوں، تو وہاں پر 4 بیٹیاں تھیں، کم از کم 2 کو لے جاتے، 3 کو لے جاتے. وہاں پر فقط شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. میدان مباہلہ ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ حقانیت کو ثابت کرنا ہے، اور چیلنج ہے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علیہ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، بد دعا کریں گے، اور اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے گا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنی ان باقی 3 بیٹیوں میں سے کسی ایک کو لے کر نہیں گئے؟ یا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جب در فاطمہ پر آتے ہیں تو وہاں پر آ کر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کسی اور در پر جا کر کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ مطلب کوئی ایک دلیل ہو تو ہے نا. دلائل کے انبار ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڈکٹ، جب بھی سفر پر جاتے تھے آخر میں جس سے ملاقات ہوتی وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. جب بھی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کسی اور کے ساتھ ایسا کنڈکٹ کیوں نہیں ہے؟ کسا کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، تو کوئی اور بیٹی وہاں پر شامل کیوں نہیں؟ یا علی السلام علیکم مولانا میں زمانہ آپ کے بارش ہوں، شکر مگر سارے سلامتی دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامان میں رکھا. اللہ آپ کو سلامتی طول عمر فرامان نصیب فرمائے. الہی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یبنا رسول اللہ یبنا میرے محمد بن اسماعیل السلام علیکم عبداللہ لسان علی بن حسین والا والا غازی ابو الفضل عباس باب الحوائج سکایت کیا کہ زین السلام علیکم دیگر شہداء کے شاہد الاسلام الزمان السلام علیکم خلیفۃ السلام علیکم مادر الایمان امام الزمان نازہ حضرت اللہ کے ذریعے میری دعا قبول فرما لے. محمد مومنین کی طرف سے میں نے دعا کری مرحومین کے لیے بھی اللہ پنجن پر آ کے صدقے میں آپ کو سلامتی دے، اپنے فرمان میں رکھے، دور عمر فرمان نصیب فرمائے. شکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال بال بچایا ہے. الحمدللہ ہماری ہر دعائیں ہیں اللہ آپ کو ہماری عمر بھی لگا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے انشاءاللہ. سلامت اور آپ کو ایسی روز ایسے تک پروگرام کرنے کی توفیق، ہر جات مقدسہ پہ جا کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھی آپ سے راضی ہوں، مولانا میں زمانہ آپ کے ساتھ ہوں. میری بھائی بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا. میری آپ کی وہیں زیارت پہ گئی ہوئی ہیں، آپ کی بھانجی نا وہیں پہ کربلا میں اس وقت حرم میں ہے، تو ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. کیوں محمد مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ پاک سب کو اپنے زمان رکھے، الہی آمین. ہر حاجات مگر سے حفاظت فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں تو بیماری کربلا کے سب سے شفا کاملہ عطا ہو. جن کی جو دلی حاجات ہیں پوری ہوں، سب کی روحانی جسمانی تکلیفیں دور ہوں. جو مصیبتیں تکلیفیں مبتلا ہیں مولا امام زمانہ ان کے مددگار ہوں، اور اللہ ان کو سلامتی دے. اللہ پاک میرے مولا کو جلد از جلد ظہور فرما دے. ہم شدت سے منتظر ہیں مولا کے زیارت کی اور ان کی آمد کی. اللہ پاک آپ کو اپنے زمانے سلامتی. آپ کی بھی تحاشا دعائیں ہیں میری، آپ کے پروگرام والوں کے لیے بھی، اور آپ کے چینل والوں کے لیے، اور آپ کے لیے، اور آپ کے ہر اعضاء جو بھی قریبی ہیں آپ کے سب کے لیے. اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اللہ یہ سلم پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اللہ یہ سلم اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین. کل میں جب واپس مطلب آیا ہوں امریکہ سے تو بغداد ایئرپورٹ سے باہر نکلا، اور ظاہرہ کربلا ٹی وی کی گاڑی جو ہے وہ لینے کے لیے آتی ہے. تو ہم لوگ ابھی بغداد میں ہی تھے، تھوڑی دور جب باہر نکلے ہیں تو وہ 3 بند ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا وہ برج اوپر جا رہا تھا، اور یہاں پر 2. تو یہاں پر ایک گاڑی جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی تھی یہاں پر نا. تو جو ہی ہماری گاڑی قریب پہنچی تو اس نے یکدم جو ہے نا وہ گاڑی یوں سامنے لا کر ٹرن کی ہے، اور وہ برج پر جانا چاہ رہا تھا یوں. تو بس وہ کچھ سیکنڈز کے فاصلے سے ہمارا جو ڈرائیور تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ گاڑی جو ہے نا وہ یوں آ رہی ہے، تو اس نے یہاں سے جو ہے نا وہ گاڑی کو فوراً وہاں پر وہ برج کی طرف جو ہے نا وہ لے گیا، یعنی یوں موڑا
ویلا کچھ سیکنڈز کا فاصلہ تھا، اور بہرحال جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے بال بچا لیا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقہ میں. اور بہت بہت شکریہ جنہوں نے دعائیں دی ہیں، پروردگار آپ کو بھی سلامت رکھے. وی ہیو اے نیکسٹ کالر ود اس فرام نیو یارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. جی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے ایمان میں رکھے. الہی آمین الہی آمین. جی میں نے اسلام پیش کرنا. بسم اللہ جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا اصحاب الحسین. لبیک یا حسین. حسن جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اور اللہ یسلمک. سسٹر چندہ نیو یارک سے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. بہرحال عزیز محترم خدا حافظ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ایک لمحے کے لیے جو ایک فیل ہوتی ہے نا، کہ مطلب جو ہی جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ کے فاصلے پر وہ ایک آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ ایون ڈسکرائب. تو وہ جو ایک فیل، ایک احساس ہوتا ہے نا کہ بس یہ، وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا، تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک بندے کو شوق لگتا ہے کہ مطلب یوں لگا کہ جیسے بس مطلب دوسرے معنی میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی فیلنگس کے حساب سے وہ یوں سمجھے کہ ہو گیا. یعنی وہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا، لیکن اتنا قریب تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہو گیا، مطلب دیٹس یو نو اٹ ہیپنڈ. لیکن الحمدللہ رب العالمین میں سمجھتا ہوں کہ معجزات ہوتے ہیں اور دعائیں اثر کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتی. صدقات بھی بچاتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں جو ہے نا ان میں بڑا اثر ہوتا ہے. دیکھیں زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، کب تک جینا ہے کسی کو نہیں پتا. بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت، مطلب ایک دن جو ہے نا بالآخر ہم نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اچانک اس طرح سے ایکسیڈنٹ جو ہے نا تو وہ تھوڑا شوق ہوتا ہے. دیٹس آل. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اللہ نے بچا لیا. تو میں نے خود وہ پوسٹ بنا کر لکھی. میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو پھر میرا بیٹا جو ہے نا وہ لکھ رہا ہوتا کہ یہ جناب جو ہے نا دیٹس اٹ، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا زندگی پھر نارمل ہو جاتی. کتنے آئے اور کتنے گئے، ہم نے بھی ایک دن جانا ہی جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر ہمیں بہرحال آمادہ و تیار رہنا چاہیے. ایک مرتبہ نیو یارک میں، یہ 2000 تقریباً 25 سال پرانی بات ہے، تو ہمارے ایک دوست تھے مولانا مرحوم ہو گئے صادقی صاحب، تو وہ وزٹ کرنے آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ مینہاٹن جا رہے تھے. تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیچھے سے گاڑی نے ہٹ کیا اور بڑا سویر قسم کا ایکسیڈنٹ تھا. وہ کئی دن تک یہی کہتے رہے، سید اگر کچھ ہو جاتا تو آج ہمارا دوسرا دن ہوتا. پھر وہ کہتے اگر کچھ ہو جاتا تو ہمارا تیسرا دن ہوتا. تو 4-5 دن جو ہے نا اسی شوق میں تھے. تو وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ اچھا اگر ایکسیڈنٹ میں کچھ ہو جاتا تو اب ہمارا کیا ہوتا. کچھ گھنٹے گزر چکے، کچھ دن، 4-5 دن. خیر کچھ عرصہ گزرا، 2-3 سال کے بعد وہ واپس اپنے ملک گئے. وہاں پر ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. ہی واز ینگ، مطلب ناٹ ایون 50-40 سم تھنگ ہوں گے. ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا. اب ان کی مجلس ترحیم میں بار بار وہ یاد کر رہا تھا کہ یہ اس وقت کہہ رہے تھے اگر کچھ ہو جاتا تو اب یہ ہوتا. اب ہو گیا ہے، ناؤ ہی از گان. اور اب یہاں پر ہم کلخانی کر رہے تھے اور میں نے کہا کہ آج ان کی مجلس ترحیم ہے، بٹ اس وقت وہ بچ گئے تھے تو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ میں نے قریب سے موت کو دیکھا ہے، اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ دعائیں لوگ دیتے ہیں سلامت باشید، وہ اتنی ماشاءاللہ لوگوں نے دعائیں دی. الحمدللہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ تمام تر مومن اور مومنات کا جنہوں نے دعائیں دی ہیں اور جنہوں نے سلامتی کی دعائیں دی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک دن ایسا ہونا ہے، کب ہونا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. مطلب ایکسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرنا تو ہے نا، موت تو آنی ہے نا. بعض اوقات جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بندہ ناؤ مطلب کیا کہتے ہیں سون ول بی گان، لیکن بعض اوقات اچانک پتہ چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کی یہ میری گفتگو بھی جب یہ ٹائم آئے گا تو شاید کہیں یاد رہے کہ ہی واز سیئنگ دیٹ اور ناؤ اٹ ہیپن.
اینی وے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی دعا ہے نا وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا وظیفہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم حالت انجام وظیفہ میں ہوں۔ وہ اسٹیٹس ہے نا، کسی نے کسی باس سے پوچھا کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ آج تمہاری زندگی کے آخری دن کیا کرو گے؟ کسی نے کہا یہ کروں گا، کسی نے کہا نمازیں پڑھوں گا، کسی نے کہا توبہ کروں گا، کسی نے کہا عمرہ کرنے چلے جاؤں گا، کسی نے کہا زیارت کرنے چلے جاؤں گا، کسی نے کہا رد مظالم کروں گا، کسی نے کہا صلہ رحمی کروں گا، کسی نے کہا کہ سجدے میں پڑا رہوں گا، کسی نے بہت سارے جواب دیے۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا وہی کروں گا جو اس وقت کر رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرا وظیفہ یہ ہے، اگر تمہارا وظیفہ توبہ کرنا تو کرو نا، انتظار میں کیوں ہو کہ کوئی آ کر کہے کہ آج تمہارا آخری دن ہے؟ اگر رد مظالم کرنا تو کرو نا، اگر صلہ رحمی کرنی ہے تو کرو نا، اگر کسی کا قرضہ دینا تو دو نا، اگر عمرہ کرنا ہے تو کرو، اگر زیارت کرنی ہے تو کرو، انتظار میں کیوں کوئی کہے کہ آج آخری دن ہے اور یہ سارے کام آخری دن ہی کرنے ہیں؟ کہا اور جب میرا جو وظیفہ ہے میں انجام دے رہا ہوں، اگر نماز وظیفہ تو نماز پڑھ رہا ہوں، اگر سجدہ وظیفہ تو سجدہ کر رہا ہوں، اگر رد مظالم تو رد مظالم کر رہا ہوں، صلہ رحمی تو صلہ رحمی کر رہا ہوں، خدمت خلق تو خدمت خلق کر رہا ہوں۔ کہا میں اپنا وظیفہ تو میں چاہوں گا کہ جو میں کر رہا ہوں یہی کر رہا ہوں جب مجھے موت آئے۔ انجام وظیفہ یعنی جو میری ذمہ داری ہے اس وقت اس وقت میری ذمہ داری یہاں پر بیٹھ کر سلام یا حسین پروگرام کرنا ہے، آپ لوگوں کو ویلکم کرنا ہے، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا ہے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کی آواز مولا حسین کے حرم تک اور مولا کی زری تک پہنچانا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ یہ میں انجام وظیفہ ہے۔ اگر اسی لمحے یا نیکسٹ لمحے جو ہے نا وہ موت آ جاتی ہے تو shouldn't be worry، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا آئیڈیل کیا ہے، یہ کبھی کبھی سوچا کریں بیٹھ کر نا، یہ غور و فکر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ التفکر افضل من عبادت 90 سنہ، یہی ہے نا۔ تو کبھی انسان بیٹھ کر جو ہے نا غور و فکر کرے اور سوچے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ جب میرا خاتمہ ہو تو کیا ہوں۔ سمپل سی بات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو ایسی حالت میں موت آئے کہ جہاں پر نفس مطمئنہ ہو، راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، یہ سٹیٹس، بس یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پروردگار جب میری موت کا وقت آئے نا تو میری حالت یہ ہو، یا ایتھا النفس المطمئن۔ امام حسین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام حسین ہمارے آئیڈیل ہے نا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو امام حسین بندہ خدا، امام حسین علیہ السلام کے لیے ہو چکا ہوا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سٹیٹس میں ہوں، ہم نفس مطمئن اس لیول پر نہیں ہو سکتے لیکن کسی ابتدائی سٹیج پر تو ہم بھی ہو سکتے ہیں نا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بدلی اطمینان، ان کی وصیت کو پڑھی ہے، کہا میں مطمئن دل کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے کسی کا، غیر معصوم کا۔ ان کے اطمینان کا لیول اور ان کے اطمینان کے لیول میں فرق ہے، لیکن اطمینان ہے۔ انہوں نے کہا میں مطمئن جا رہا ہوں اس دنیا سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر معصوم بھی اس کا آئیڈیل یہ ہونا چاہیے، اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے خاتمہ بالخیر تو وہ نفس مطمئنہ کے سٹیٹس میں ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے سٹیٹس میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہو جہاں پر خدا سے راضی ہو اور خدا اس سے راضی ہو۔ یہ آئیڈیل ہے عزیزان محترم، اور یہ نہیں کہ در سے خیرات مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت انہی کے وسیلے سے، انہی کے صدقے سے، انہی کے در سے یہ خیرات عطا کرتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو اطمینان ہو، اس کو مطمئن ہو۔ obviously مطلب
یہ خواہش ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ خواہش ہے. اگر کوئی شخص یہ سٹیٹس پیدا کر لیتا ہے تو ہاؤ لکی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سٹیٹس میں ہوں کہ آج اگر مجھے جانا پڑے تو میں نفس مطمئنہ کے طور پر نہیں. امام حسین کے حرم میں بیٹھ کر کوئی انسان جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا. بہت ساری حسرتیں ہیں، خواہشات ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. دعا ہے کہ پروردگار جب بھی موت کا وقت آئے تو اس وقت تک وہ جو نیتیں ہیں، وہ جو ارادے ہیں، وہ سارے کنکلوڈ ہو چکے ہوئے ہوں، کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہوں، یا کم از کم شروع ہو چکے ہوئے ہوں، تاکہ انسان جو ہے نا کمپیریٹیولی مطمئن اس دنیا سے جائے. وَإِلَّا ظاہر ہے اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں، انما الاعمال بالنیات، آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت پر پروردگار جو ہے نا وہ کیا خوبصورت جملے ہیں. کہا کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو اگر وہ صاحب ایمان ہو اور اس نے خلوص کے ساتھ کاوش کی ہو تو پروردگار اس کی منزل کمال کو اس تک لے آتا ہے، یعنی اس کو اس کی منزل کمال تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤں اپنے رب پر. میرا رب، میرا خدا، میرا پروردگار کتنا غفور و رحیم ہے، خدا جانتا ہے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ معرفت ہو جائے نا اگر معمولی سی بھی، تو پھر انسان کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. وہ جو عبادت معرفت، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، بل وجدتک اہل العبادہ عبدتک، بلکہ فرمایا کہ تیرے سوا عبادت کے قابل ہے کون، میں نے تجھے ہی عبادت کے قابل پایا تو تیری عبادت کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اللہ کی عبادت. جب انسان غور و فکر کرتا ہے، جب سوچتا ہے، جتنا انسان سوچتا ہے تو صحیح معنوں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے موحد بنتا جاتا ہے، پاک ہوتا جاتا ہے، پیور ہوتا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا انسان اپنے دل کو توحید پرست کر لیتا ہے، موحد بنا لیتا ہے، جتنا معرفت پروردگار، اتنا ہی پھر الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. الذین جاہدوا فینا، پروردگار ارشاد فرماتا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے، جو جدوجہد کرتا ہے معرفت کے لیے، قرب کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے، رضا کے حصول کے لیے، لنہدینہم سبلنا، پروردگار اس کے لیے اپنی معرفت کے، ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے. پروردگار اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. بہرحال دامن وقت میں اتنی ہی گنجائش ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ 4 اور دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام سے، اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شخصیت پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور جنہوں نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور طول عمر بابرکت نصیب فرمائے، اور پروردگار مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. بالخصوص میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ صاحب ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. آئیے جناب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ موجی پڑھتے ہیں، تمام تر مومن اور مومنات کے لیے، تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے، اور بالخصوص جنہوں نے ہمارے تمہیں دعائیں لگائی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا حکیم، یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار، جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما۔ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما۔ ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما۔ پروردگار، ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار، جو مقروض ہونے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار، جو بے گناہ قید ہیں، انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار، جو مسافر ہیں، ان کا سفر بے خطر فرما۔ پروردگار، جو بچیاں دم بخت ہیں، ان کے نیک نصیب فرما۔ پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ جس جس مومن مومنہ کے دل میں جو جو جائز شرعی حاجات ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ مراجع عظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda hafiz. یا حسین